बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल व जवाब के सिलसिले को लेकर एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत आगाज़ करते हैं। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुअतज़िला, अशायरा, मातुरिदिया हमारी उम्मत की जो इल्मी रिवायत है उसके अंदर मुतकल्लिमीन का एक पूरा का पूरा सिलसिला रहा है, जो कुरान मजीद के अंदर और फिर अहादीस के अंदर बहुत सारे ऐसे मसाइल बयान हुए हैं जिन पर अपने नुक्ता नज़र का इज़हार करते हैं। हम सब आपकी राय हम जान रहे थे, 4-5 मसलों पर आपने राय का इज़हार किया। आगे बढ़ाते हैं सिलसिला गुफ्तगू को। ये बताइएगा, बड़ा मारकतुल आरा मसला है मुतकल्लिमीन के दरमियान मुख्तलिफ फ़ी, क्या अक़ल की रूह से खुदा पर नेक आमाल का अजर व सवाब जन्नत की सूरत में देना लाजिम है, इसी तरह से बुरे आमाल का अजर और उसकी सज़ा जहन्नुम की सूरत में देना वाजिब है? मुअतज़िला के मुताबिक ऐसा करना अस्लह लिबात का तकाज़ा है। अगर खुदा ऐसा ना करे तो ये उसकी शान अदल और हिकमत के ख़िलाफ़ होगा। मातुरिदिया के नज़दीक ये चीज़ खुदा पर वाजिब नहीं है। क्या फ़रमाते हैं आप? अल्लाह ताला जब ख़ुद कुरान मजीद में कहते हैं कि भाई मैं इंसाफ़ करूँगा और जिसका जो हिस्सा बनता है उसको मैं दूँगा, तो अब तो फिर ये लाजिम हुआ ना कि अगर किसी ने बुरे अमाल किए तो वो लाजिम जहन्नम में जाए। मैं ये बात पहले सवाल के जवाब में वाज़ेह कर चुका हूँ कि मैं अल्लाह ताला पर किसी चीज़ को वाजिब करने का हक़ नहीं रखता। मेरा इल्म, मेरी अक़ल इस ज़मान व मकाम में महदूद है। मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ तो अपने ऊपर क़यास करके इस्तेमाल करता हूँ। इस आलम में कोई चीज़ मेरे परवरदिगार जैसी नहीं है कि मैं क़यास कर सकूँ, तो इसलिए ये मेरा काम नहीं है। मैं कभी भी इस बुनियाद पर कि अक़ल ये कहती है अपने परवरदिगार पर किसी चीज़ को वाजिब नहीं करूँगा। मेरे सामने मेरे परवरदिगार के फ़ैसले हैं, वो कुरान मजीद में बयान हो गए हैं। उसमें बड़ी वजाहत के साथ उसने ख़ुद बता दिया है कि जन्नत मेरा वादा है, यानी ये कि तुम नेकी करो, खैर का तरीक़ा इख्तियार करो, मैं इसकी जज़ा दूँगा, ये मेरा वादा है। और सिर्फ़ यही नहीं है बल्कि ये जन्नत अबदी जन्नत होगी। इसको कुरान ने इन अल्फाज में बयान किया है कि ये वो अता है जो गैर मजजूज़ है। दूसरी जगह ये बयान किया है कि ये वो अजर है जो गैर ममनून है, ये कभी मुनक़ते नहीं होगा। फरमाया ये मेरा वादा है, और वादों के बारे में ये बयान कर दिया है कि अल्लाह कभी अपने वादों की खिलाफ वर्जी नहीं करता। तो इसलिए ये ख़ुद मेरे परवरदिगार का बयान जब मुझ तक पहुँच गया है तो मुझे पूरा इत्मीनान है कि वो कभी ऐसा नहीं करेगा, और यही उसके शान भी है। लेकिन मैं इससे आगे बढ़कर एक मुकद्दमा कायम करूं और कोई चीज़ उस पर वाजिब करार दे दूं, मैंने अर्ज़ कर दिया कि ये उसकी शान इल्म व हिकमत को देखकर गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं अपने मकाम बंदगी का लिहाज करूं। मैं एक मखलूक हूँ, आजिज़ मखलूक। मेरा इल्म महदूद, मेरी अक़ल महदूद। मैं अल्लाह ताला के इल्म व हिकमत का अहाता नहीं कर सकता। नहीं कहा जा सकता कि उसके पेश नज़र क्या चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ उसने मेरे साथ एक वादा किया है और वो अपने बंदों के साथ अपने किसी वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। इसको उसने ख़ुद बयान कर दिया है और बहुत वज़ाहत के साथ बयान कर दिया है। चुनाचे जन्नत के बारे में, फ़िरदौस के बारे में, जन्नत की जज़ा के बारे में हर जगह ये बात बयान कर दी है कि खालिदीन फ़ीहा अबदा। लिहाजा इस सवाल का तो नहायत वाज़ेह और कतई जवाब ये है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। दूसरा हिस्सा जहन्नम, उसके बारे में ये बता दिया है कि वो मेरी वईद है। वो वईद भी कुरान में बयान हो गई है, जगह जगह बयान हुई है। उसमें भी कम व बेश इसी तरह के अल्फाज हैं कि खालिदीन फ़ीहा अबदा, और बहुत सी जगहों पर इसको बड़ी ताकीद के साथ वाज़ेह भी किया गया है। लेकिन सूरह हूद में जब ये सवाल सामने आया है कि क्या इसमें भी अल्लाह ताला अब पाबंद हो गया है कि जो कुछ उसने वईद सुना दी है ठीक उसके मुताबिक ही करे, तो उसका जवाब ये दिया गया है कि इन्ना रब्बका फ़ाअलुल लिमा युरीद। इस मामले में वो जो चाहेगा फ़ैसला करेगा। ये उसकी वईद है, उसका वादा नहीं है। वो चाहे तो अपनी इस वईद को जिस तरह उसने सुनाया है उसी तरह वजूद में आने दे, वो चाहे तो इसमें तख़फ़ीफ़ कर दे, वो चाहे तो लोगों को माफ़ कर दे। तो इसलिए यहाँ उसने ख़ुद वाज़ेह कर दिया है कि सारे इम्कानात मौजूद हैं। मेरे लिए एक बंदा मोमिन की हैसियत से इतनी बात बहुत काफ़ी है।
میں اس سے آگے بڑھ کر اپنے پروردگار پر کوئی حکم لگانا پسند نہیں کرتا۔ اچھا ہم سے بھی آپ نے جو بات فرمائی کہ جنت خدا کا وعدہ ہے اور جہنم اس کی وعید ہے، قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہی جو وعدے کا فعل ہے یہی جہنم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ہادی جہنم التی کنتم توعدون، تو یہ جو وعدے کا فعل ہے وعدہ یعیدو، اسی کو جہنم کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، تو پھر جنت اگر وعدہ ہے تو پھر جہنم بھی وعدہ ہوا نا۔ دیکھیے یہ لفظ وعد یہ وعدے کے لیے بھی اسی طرح آئے گا اور یہ وعید کے لیے بھی اسی طرح آئے گا۔ اچھا، جب کوئی لفظ دو مفاہیم کے لیے مشترک ہو جاتا ہے تو سیاق و سباق کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ بات بالکل عقلی ہے کہ اس کو وعیدی کے معنی میں لیا جائے گا جب یہ سزا کو بیان کرے گا، وعدے کے لیے لیا جائے گا جب یہ جزا کو بیان کرے گا۔ اسی کا ظہور پھر سورہ ہود کی اس آیت میں ہوا ہے۔ یہ اگر وعدہ ہے تو پھر ان ربا کا فعال لما یرید نہیں ہونا چاہیے تھے، اس کے موقع پر بھی وہی بات کہنی چاہیے تھی جو جنت کے بارے میں اسی جگہ کہی ہے، عطان غیر مجزوز، ایسا نہیں کہا۔ تو اس لیے یہ واضح ہو جاتا ہے بالکل کہ وہ وعدہ ہے، یہ وعید ہے۔ ایک نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں۔ صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا خدا کافر کو ابدی جنت اور ایمان والے کو ابدی جہنم دے سکتا ہے؟ معتزلہ اور ماتریدیہ کے گروہ کے مطابق نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ اس کی شان عدل اور حکمت کے خلاف ہوگا۔ ایک بندہ مسلمان ہے، اس نے مثلا غلطیاں کی ہیں، کوتاہیاں کی ہیں، اب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں بھئی میں تو عادل ہوں، انصاف کروں گا، تو عقل تو ایک لازمہ پیدا کرتی ہے نا کہ بھی اللہ تعالیٰ کو یہ کام، چلیں وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ پر لازم ہے، واجب ہے، میں مخلوق ہوں، لیکن خود اللہ کے بیانات کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کروں گا، تو پھر اللہ کو نہیں کرنا چاہیے ہے کہ وہ کسی مسلمان کو ابدی جہنم میں ڈال دے۔ نہیں، میں یہ مفروضے کیوں قائم کروں؟ یہ میرا کام ہے، میں اس کی کبھی جسارت نہیں کرتا۔ میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کے وجوب کا حکم نہیں لگاتا، اسی طرح مفروضے بھی قائم نہیں کرتا۔ اس طرح کے مفروضے تو کوئی حد نہیں ہے، میں بیٹھ جاؤں گا اور قائم کرتا چلا جاؤں گا۔ کیا یہ ایک بندے کے شان ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے بارے میں اس طرح کے مفروضے قائم کرے اور اس پر حکم لگائے؟ میرے لیے اتنی بات بہت کافی ہے جو اس نے بتا دی۔ اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کروں گا۔ مختلف صورتوں میں قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، لا یظلمون فتیلا ما انا بظلام للعبید، یہاں تک کہا ہے کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں کسی وقت مجرموں کو اور ایمان والوں کو، اسلام لانے والوں کو یکساں کر دوں گا؟ افنجل المجرمین کالمسلمین، افنجل المجرمین کالمسلمین، یعنی کیا یہ خیال کرتے ہو کہ ہم جرم کرنے والوں کو اور اپنے سامنے سرفکندہ ہونے والوں کو برابر کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، کس طرح کے حکم لگاتے ہو؟ تو میں یہی کام کروں، یعنی اس طرح کے مفروضے قائم کر کے اسی طرح کا حکم لگاؤں جس پر اتنی شدید تنبیہ کی گئی ہے۔ میرے پروردگار نے جو کچھ مجھے بتا دیا میرے لیے وہ بہت کافی ہے، یعنی میں جانتا ہوں کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، مجھے معلوم ہے، اس نے بتا دیا، بار بار اس کی وضاحت کر دی ہے، لیکن میں اس سے آگے بڑھ کر ایک مفروضہ قائم کروں کہ اگر ایسا ہوا تو وہ کیا کرے گا، یہ میرا کام نہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم سب بات سمجھ میں آتی ہے، مفروضہ قائم نہیں کرتے، لیکن مثلا کوئی شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد منطقی طور پہ اس کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی اللہ کی یہ صفات ہیں، ان صفات کو پیش کرتا ہے، چلے اس کے ذہن میں نہیں ہوتے، کسی غیر مسلم کے ذہن میں پیدا ہو جائیں گے، تو وہ جب ہم سے یہ سوال پوچھے گا تو ہمیں تو بتانا پڑے گا نا بھی ہمارا اللہ یہ کیا کرے گا تمہارے ساتھ۔ ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارا پروردگار علیم و حکیم ہے اور اس نے یہ باتیں خود اپنے بارے میں واضح کرتی ہیں۔ اس نے بتا دیا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اس نے بتا دیا ہے کہ یہ بڑی حماقت کی بات ہوگی کہ کوئی میرے بارے میں یہ سوچے کہ میں مجرموں کو اور اسلام کے سچے پیروکاروں کو یکساں کر دوں گا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ما لکم کیف تحکمون، کیسے حکم لگاتے ہو تم اس طرح کی چیزوں کے بارے میں، یہ میں باتیں اس کو بتاؤں گا۔ تو اس کی دلچسپی کوئی مفروضہ قائم کر کے عدل و حکمت کے تقاضوں کو سمجھنے سے ہے یا عدل و حکمت کے ان تقاضوں کو جاننے سے ہے جو خود پروردگار نے بیان کر دیے ہیں؟ تو میں اپنے آپ کو بھی یہ تکلیف کیوں دوں اور اس کو بھی میں اس تکلیف میں کیوں رہنے دوں؟ میں یہی توجہ دلاؤں گا کہ ہم عاجز بندے ہیں، ہمارے علم و حکمت کے حدود ہیں، ہم ان کے مطابق ہی فیصلہ کرتے ہیں، ہمارا کام پروردگار پر حکم لگانا نہیں ہے۔ پروردگار نے ہمیں اپنے بارے میں جو کچھ بتانا تھا وہ پیغمبروں کی وساطت سے بتا دیا ہے، وہ اس کی کتاب میں بیان ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔
ٹھیک ہے، سے نقطہ واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں. اگلے جو سوال ہے ہمارے متکلمین کی بحث میں بہت یہ زیر بحث رہتا ہے کہ کیا خدا بندے کو ایسی تکلیف ما لا یطاق، یعنی وہ چیز جو اس کی استطاعت سے باہر ہو، دے سکتا ہے کہ جس کے نقصان اور تکلیف کا اسے عوض نہ دیا جائے، یا جسے ادا کرنے سے بندے کو عذاب ملے؟ مثلا خدا انسان کو حکم دے گا کہ کیٹو پہاڑ اٹھاؤ اور اسے اٹھاتے ہوئے انسان دب کر مر جائے. کیا یہ جائز ہے کہ خدا بندے کو ایسی تکلیف کا عوض نہ دے یا اسے نہ کرنے پر عذاب دے؟ معتزلہ کے نزدیک خدا کی حکمت دونوں صورتوں میں، اور ماتوریدیہ کے نزدیک دوسری صورت سے منزہ ہے. میں اس کی کبھی جسارت نہیں کرتا. میں اس طرح کے مفروضات قائم کرنا، اللہ پر کوئی حکم لگانا، اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کے حدود طے کرنا، اس کے تقاضے متعین کر کے یہ کہنا کہ اللہ کو یہ کرنا چاہیے اور اللہ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یا یہ اس کے لیے لازم ہے یا یہ لازم نہیں ہے، اس کی کبھی جسارت نہیں کرتا. ہمارے مدرسہ فکر میں کبھی ان چیزوں پر گفتگو بھی نہیں ہوتی. ہم تو یہ بتائیں گے کہ پروردگار نے کیا تکلیف ما لا یطاق دی ہے، یہ زیر بحث آئے گا. تو اس میں 2 باتیں واضح کر دینا چاہتا ہوں. میں نے اپنی کتاب میزان میں لکھ بھی دی ہیں کہ ایک تو تکلیف ما لا یطاق ہے جو مثال کے طور پر تربیت کے لیے دی جاتی ہے یا تعذیب کے لیے دی جاتی ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ عذاب کا ذکر ہوا ہے. یہ سب تکلیف ما لا یطاق ہے. یعنی جو تکلیف بندے کو اٹھانا پڑتی ہے یا جس کا وہ مکلف بنا دیا جاتا ہے، وہ سب چیزیں ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ کسی کے بس کی چیز نہیں ہے. یہاں تک قرآن مجید نے تصویر کھینچ دی ہے تعذیب کی کہ اس میں لوگ جب جلیں گے تو ان کی نئی کھال ان کو دے دی جائے گی. یعنی اس طرح کی تکلیف، اس طرح کے معاملات کو برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. کسی حکم کا مکلف کرنا یہ تکلیف ما لا یطاق کا دوسرا پہلو ہے. حکم کا مکلف کرنے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں جہاں جہاں یہ تعبیر آئی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی شریعت کے معاملے میں آئی ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر لوگ کسی جرم کا ارتکاب نہ کریں کہ ان کی سزا کے طور پر ان پر کوئی ایسا بوجھ ڈالا جائے جس کو لوگ اٹھا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ابتداً اپنی شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں دیتے. ان کی پوری شریعت انسان کی حد وسع کے اندر ہے. انسان جو کچھ کر سکتا ہے، جتنا بار اٹھا سکتا ہے، اسی کے مطابق انہوں نے احکام دیے ہیں. تو یہ دونوں باتیں الگ الگ جان لینی چاہیے، اور دونوں سورہ بقرہ کے آخر میں جو الفاظ آئے ہیں ان سے واضح ہو جاتی ہیں. اس میں ایک طرف یہ دعا کی گئی ہے کہ پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے پہلوں پر ڈالا یا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے. تو پہلوں پر جو بوجھ بعض موقعوں پہ ڈالے گئے اس کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے کہ وہ ان کے جرائم کی پاداش میں ڈالے گئے. اسی کو میں نے توجہ دلا کے واضح کیا ہے کہ تعذیب کے لیے، تربیت کے لیے یا کسی اور اس طرح کے معاملے کے لیے تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ کے حکام، اللہ کا دین جب دیا جاتا ہے تو وہ انسان کی حد وسع کی رعایت کر کے دیا جاتا ہے. اور اسی کو اصلاً بیان کیا گیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا میں. تو اس لیے اس طرح کے مفروضات سے مجھے کبھی کوئی دلچسپی نہیں ہوئی. ٹھیک، نقطہ واضح ہوا ہم سب. اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی لوگوں کو کفر کا حکم دے دیتی تو کیا یہ حکم اس کی شان حکمت کے خلاف ہوتا؟ یہاں بھی سوال یہ نہیں ہے کہ کیا اس نے ایسا حکم دیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا ایسا حکم دیا جانا ممکنات میں سے ہے؟ معتزلہ اور ماتوریدیہ کے نزدیک جواب نفی میں ہے. یہ بھی وہی مفروضہ ہے. سوال یہ ہے کہ جب نہیں دیا تو مجھے اس پر غور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی میرا یہ کام ہی کیا ہے؟ کیا ذات باری میری تحقیق کا موضوع ہے؟ یعنی میرا کام ہے کہ میں اس کی ذات کا ادراک کروں. اس نے بتا دیا کہ لا تدرک الابصار. کیا میرا کام ہے کہ میں اس کی صفات کا احاطہ کروں، اس کے سنن خود متعین کرنا شروع کر دوں؟ علم و حکمت کے جو معنی میں سمجھتا ہوں یا جن اطلاقات سے میں واقف ہوں ان کو اٹھاؤں اور اٹھا کر اس کا اطلاق اس پروردگار پر کر دوں؟ میں ان میں سے کسی چیز کی بھی جسارت نہیں کرتا. ایک نقطہ واضح ہوا ہم سب. آخری سوال اس پوری متکلمین کی بحث ہے، ان میں اصولی بحثوں کے طور پہ پوچھا جاتا ہے، وہ یہ کہ کیا ہدایت کے لیے نبی مبعوث کرنا اللہ تعالیٰ پر بایمانہ واجب ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کی شان حکمت پر زد پڑتی؟ معتزلہ اور ماتوریدیہ کی ایک جماعت کے نزدیک جواب اس بات میں ہے، یعنی واجب ہے. بتائیے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ اگر نبی مبعوث نہ کرتے تو کیا یہ اس کی جو شان اس نے خود بیان کی ہے اس کے خلاف نہ ہوتا؟ یہ کیوں مبعوث نہ کرتے؟ یہ بھی ایک مفروضہ ہے.
دیکھیے ایک کے بعد دوسرا مفروضہ قائم کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں قائم کیا جا رہا ہے؟ اس میں بھی دونوں پہلوؤں کو واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بتا دیا ہے کہ میں نے جو علم تمہیں دیا ہے، جن حالات میں تم کو پیدا کیا ہے، ٹھیک عدل کے ساتھ ان کے مطابق میں تمہیں تکلیف دیتا ہوں، اپنے احکام کی تکلیف، اور انہی کے مطابق میں تمہارے ساتھ جزا و سزا کا معاملہ کروں گا۔ یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی ہے۔ اس بات کو جگہ جگہ بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ما انا بظلام للعبید۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بندوں کو فلاں چیز کے ماننے یا فلاں چیز پر عمل کرنے کی توفیق دوں، تکلیف دوں، اور اس کے معاملے میں نے ضروری اہتمام نہ کیا ہو؟ یہ بات خود واضح کر دی ہے۔ پیغمبر کیوں بھیجے گئے اس کی حکمت بھی بتا دی ہے۔ جب پیغمبر نہیں آئے ہوتے تو انسانی فطرت میں جو علم دیا گیا ہے وہ کتنا ہے اور اس کی بنیاد پر کیا تکلیف دی گئی ہے اس کو بھی بیان کر دیا ہے، اور جب پیغمبر آ جاتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا آزار ہو سکتے ہیں جو انسان پیش کر سکتا ہے اور کیا ہے جو مقبول نہیں ہوں گے ان کو بھی واضح کر دیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ نے اپنے سنن کا علم مجھے دے دیا ہے تو میں اس طرح کے مفروضے قائم کر کے کیوں سوچوں؟ یعنی اس نے جب مجھے اس شریعت پر عمل کی تکلیف دی ہے جو پیغمبر لے کے آئے ہیں تو پیغمبر بھیجے ہیں، اور جہاں اس کی تکلیف نہیں دی تو یہ کہہ دیا ہے کہ جو علم میں نے تمہارے اندر ودیت کیا ہے اسی کی بنیاد پر میں تم سے پوچھوں گا بھی۔ فطرت میں جتنا علم ہے اس کی بنیاد پر مواخذہ ہو جائے گا، اسی طرح عہد الست کی بنیاد پر جو چیز میرے اندر ودیت کی گئی ہے، الہام کی گئی ہے، اس کی بنیاد پر مواخذہ ہو جائے گا۔ تو جو سوالات میرے وجود سے متعلق ہیں، میری دنیا سے متعلق ہیں، میری ماد سے متعلق ہیں، ان کا جواب مجھے قرآن مجید میں بالکل 2 اور 2 4 کے طریقے پر دے دیا گیا ہے۔ یہ کیا میرے لیے موضوع ہوگا کہ میں اس طرح کے مفروضے قائم کر کے یہ عقائد پہلے بیان کروں، اس کے بعد اس پر ایک معرکہ برپا ہو، پھر اس میں کوئی معتزلی بن جائے، کوئی اشعری بن جائے اور کوئی ماتریدی بن جائے؟ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو نقطہ نظر آپ کا واضح ہوا۔ ہمارے ہاں بالعموم متکلمین کے جو بحثیں کی جاتی ہیں اس میں غامدی صاحب کا کیا نقطہ نظر ہے، کیسے وہ ان معاملات کو دیکھتے ہیں؟